Hello, Assalamu alaikum, namaste, sat shri akal, केम छो केड़ो हाल है कैसे काय के मुनाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नुमान नवाज यूट्यूब चैनल, जिसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है वुमेन राइट्स के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि मेरे जितने भी माएँ बहनें और सिस्टर्स जो भी जिस जगह से भी, और चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, यूरोप कंट्रीज से हो, अरब कंट्रीज से हो, कहीं से भी वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले सबको हैप्पी वुमेन्स डे विश करना चाहूँगा। तो देखिए, वुमेन राइट्स एंड फ्रीडम के टॉपिक पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी। तो जब मैंने वीडियो बनाई थी तो कोइंसिडेंट ये है कि तब भी मैंने यही ड्रेसिंग की हुई थी, आज भी यही ड्रेसिंग है, तो मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से सबसे पहले हमें इक़दाम करना चाहिए। अब देख सकते हैं कि जब जहालत का दौर था, इस्लाम नहीं आया था, हर तरफ जहालत ही जहालत थी, हर तरफ यानी कि गुमराही थी, अंधेरा था, लोगों के हकूक़ का नहीं पता था, ना माओं के हकूक़, ना बेटियों के हकूक़, ना बीवियों के हकूक़, ना बहनों के हकूक़, किसी के भी हकूक़ कोई अदा नहीं करता था। तो इस्लाम ने आके सबको सबके अपने अपने हकूक़ दिए हैं। अब वो कैसे हकूक़ दिए हैं, किस तरह दिए हैं, मैं इसकी सबसे पहले वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बयान करूँगा कि जब उनकी यानी कि कहीं ये तैयारी होती कि सफ़र में जाना है, तो वो अपनी बीवियों के दरमियान कुरअंदाज़ी किया करते थे। तो कुरअंदाज़ी करके अपनी उस ख़ास बीवी को साथ लेकर जाते थे। ये था अपनी बीवियों के दरमियान मियाना हकूक़ रखना। अब देख सकते हैं कि जिस तरह एक ग़ज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में उनकी एक ज़ौजा मोहतरमा यानी कि उनके साथ शादी हुई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब उनके साथ शादी हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र में शादी की थी, यानी कि ग़ज़वा खैबर से जब वापस आ रहे थे, मदीना पहुँचने से पहले रास्ते में उनकी शादी हुई। अब वो शादी के साथ साथ सहाबा कराम ने ये कहा था कि ये सरदार की बेटी है और ये सरदारन खातून है और ये एक रानी है, मलिका है, इसको वही ओहदा मिलना चाहिए, तो लिहाजा आप अपने पास इस खातून को रखें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खातून को अपने पास रखा, तो सिर्फ रखा नहीं बल्कि अपनी बीवी का और उम्मुल मोमिनीन होने का हैसियत और दर्जा दे दिया। ये था एक बीवी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक बीवी को उन्होंने किस तरह हकूक दिया। अब देखें, एक और वाक़या मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके सामने रखता चलूँ, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक दफ़ा अपनी बीवी को लेके महवे सफ़र थे, कहीं पर पड़ाव डालना था, तो रास्ते में जब पड़ाव डालने की बारी आई, तो सब ने अपने अपने ऊँटों को बिठा दिया, कचावों से उतरे, कचावे उस पालकी को बोलते हैं, और एक पालकी में उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी थी, जो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, तो वो भी वहाँ थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सबसे पहले पालकी के सामने खड़े हुए, खड़े होकर अपना घुटना दिया, वहाँ पर उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने अपना कदम रखा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक नीचे दिया, वो दूसरा कदम वहाँ पे रखा और तीसरे कदम में वो ज़मीन पर उन्होंने अपना कदम रखा। ये था अपनी बीवी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कि जो उन्होंने उनको हक दिया, जो उन्होंने उनको हकूक दिए थे। इस तरह मैं चल के ये बताऊँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोंडी गुलाम वगैरह थे, उनके जो हकूक़ मुकर्रर किए थे, जो उनके यानी कि हवाले से उन्होंने जो बातें की थी, वो ये थी कि वहाँ पर लोंडियों के हकूक़ नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जिसके पास एक भी लोंडी होगी, तो वो सिर्फ़ उसी को अपने पास रख सकता है, उसके अलावा कोई उससे यानी कि खिदमत नहीं ले सकता। आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने में क्या होता था, इस्लाम से पहले एक ही खातून है, उसी के साथ बाप भी यानी कि रिश्ते ताल्लुक़ को रख रहा है, उसके साथ मिल रहा है, उसी के साथ बेटा भी है, उसके साथ उसके भाई भी हैं, उसके साथ उसके चचा, मामे सारे एक ही खातून के पास जा रहे हैं। ये था ज़माने जahiliyyat के हवाले से। लेकिन आज क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यानी कि ये चीज़ मुकर्रर कर दी कि आपने एक ही दफ़ा एक खातून के पास जाना है और वो एक ही खातून एक ही शख्स के पास रहेगी। ये था लोंडियों के हवाले से हकूक़। फिर अगर आप चाहो तो उनको आज़ाद करके अपनी बीवी बना सकते हो। लोग पहले बीवी नहीं बनाते थे, तो ये था उसके हवाले से। अब बेटियों के हवाले से क्या बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के हवाले से हकूक़ क्या दिए, उनको क्या हक दिए, वो ये
کہ ان کو باعث رحمت بنا دیا کہ بیٹیاں تمہارے لیے باعث رحمت ہیں، ان کو زندہ درگور نہیں کرنا۔ پہلے کیا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جب زندہ درگور کرتے تھے تو ان کو رحم نام کی چیز نہیں آتی تھی، وہ شرماتے تھے، حالانکہ جس کے ساتھ انہوں نے شادی کی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، جس سے وہ پیدا ہوئے جو ان کی ماں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تو اپنی بیٹی کو منظر کشی اللہ رب العالمین نے کیا کی کہ ذلّ وجہہ مسودا وہو کظیم، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا چہرہ اس قدر لٹک جاتا، اس قدر سیاہ ہو جاتا، اس قدر پریشان ہو جاتا، اور اس قدر اس انسان کا جو چہرہ ہے وہ بے حد غم میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا، اس کے آثار اس کے چہرے پہ نظر آتے تھے۔ وَهُوَ کظیم، اور کظیم قرآن کریم کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ایسا، یعنی کہ جسے ہم بولتے ہیں کہ کڑوا گھونٹ بھرتے ہیں، تو وہ غصے سے کڑوا گھونٹ بھرتے تھے کہ میرے پاس بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا معاشرے میں نام اور ایک عزت اور عہدہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا بیٹیوں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے بتا دیا، لونیوں کے حوالے سے بتا دیا، اور بہنوں کے حوالے سے جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ یہ دیے تمام خواتین کو کہ آپ نے ان کا حق دینا ہے کہ عورت چاہے بیوی ہو یا آپ کی ماں ہو یا آپ کی بہن ہو یا آپ کی بیٹی ہو، آپ نے اپنی وراثت میں ان کا حق دینا ہے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے حوالے سے جو ان کو حق دیا، یہ تھا۔ لیکن آج ہمارے ہاں ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو نظام ہے، ہمارے اوپر جو نظریات مسلط کیے جاتے ہیں، جو پوائنٹ آف ویو ہمیں دیے جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ چار دیواری میں رہتی ہے، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، عورت کو یعنی کہ باہر کمانا چاہیے، مانا عورت کو کمانا چاہیے۔ آج کا جس طرح زمانہ مہنگائی کا چل رہا ہے، مانا عورت کو چار دیواری میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس کے پردے کے حقوق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ آپ پردے میں رہ کر اب خود کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، خود کا کام کاج کرنا چاہتے ہیں، خود یعنی کہ ایک اپنا سسٹم چلانا چاہتے ہیں، وہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں ایک عام الفاظ بولوں گا کہ جو خواتین کے حوالے سے خواتین مارچ میں جو ریلیں نکالی جاتی ہیں، ان میں ایک عام الفاظ خاص طور پہ یہ کیا رہتا ہے کہ عورت کو آزاد کرو۔ عورت کو کسی سے آزاد کرو؟ خاوند سے آزادی چاہیے۔ خاوند سے آزادی تو پہلے آپ کے پاس تو تھی، جب خاوند نے آپ کو آزادی کیا دی، آپ کو اپنی گھر کی رانی بنا دیا، نفقہ سارا آپ کو دے دیا، حق مہر آپ کو دے دیا، گھر بھی آپ کو دے دیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے بچوں کی یعنی کہ رانی بنا دیا، اپنے اوپر حکومت کرنے والی بھی بنا دیا، ہر چیز پر آپ کو کنٹرول انہوں نے دے دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خاوندوں سے آزادی چاہیے۔ اور دوسری بات وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے سائن اور بینرز لے کے یہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ آگے نہیں پیچھے کرو، آگے نہیں پیچھے کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ حالانکہ پیچھے کرو، پیچھے کے راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع کیا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو پیچھے کے راستے سے یعنی کہ اس کی دبر میں، اور میں عام الفاظ میں بولوں گا کہ اس کی وہ جگہ جہاں سے اس کا پخانہ آتا ہے، اس جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جو خاوند اپنی عورت کے پاس جائے گا یا اپنی بیوی کے پاس اسی راستے میں دخول کرے گا تو وہ عورت اور وہ مرد دونوں لعنتی ہیں، انہوں نے لعنتی کام کیا ہے۔ کیونکہ قوم لوط یہی کام کیا کرتی تھی اور وہ لڑکوں کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ اب وہ لڑکوں والے کام اپنی یعنی کہ چھڑوا کے وہ عورتوں کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھی وہ یہی کام کریں۔ تو اس طرح کا جو طور طریقہ ہے، تو یہ جو نعرے بازی ہے ہماری ماؤں بہنوں کے اور بیٹیوں کے منہ پر جائز ہی نہیں ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے خیالات عمدہ ہیں، ہمارے خیالات کچھ آزاد ہیں، ہمارے خیالات کچھ وسیع ہیں، ہم وسیع خیالات کے مالک ہیں، لیکن اس قدر ہمیں گرنا نہیں چاہیے کہ ہم مغربی معاشرے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کی عزت ہی نہیں ہوتی۔ اب اتنی بڑی یعنی کہ کمیونٹی ہے یورپ کنٹریز میں، غیر مسلموں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، وہاں پہ لوگ یعنی کہ مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہو کر یہ اسلام قبول کر کے یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں سکون ملا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ حقوق ملے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے ماؤں بہنوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کو چھوٹے ہوتے پالتے ہو، بڑا کرتے ہو، اس کے تعلیم اور نفقہ سارا اس کا برداشت کرتے ہو، اس کو فل جہیز دے کر یعنی کہ دوسرے گھر بھیج دیتے ہو، پھر وہ دوسرے گھر جاتی ہے، دوسرے گھر وہ ایک بیوی کا، ایک بہو کا اور ایک ماں کا رتبہ حاصل کرتی ہے۔ تو
وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک عورت کو جب ماں کا درجہ ہونے کا دیا تو ماں کے ساتھ اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ علم کی سب سے پہلی درس گاہ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ علم کی سب سے پہلی درس گاہ اسلام نے ایک خاتون کو بنا دیا۔ اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے لوگ جو تھے وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آج جو لوگ اپنے والدین کی یا اپنے عزیز و اقارب کے یعنی کہ ساتھ جو رشتہ جو رویہ رکھتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ تو اس طرح میں کہوں گا کہ آپ تمام احباب جو ہیں اپنی خواتین کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں اور اپنی خواتین کو گھر کی رانی اور ملکہ بنا کے رکھیں، اور اپنی خواتین کو جو ہیں وہ تمام حقوق دیں جو اسلام نے ان کو دیے ہیں، اور اپنی خواتین کو یعنی کہ دین سکھائیے، اسلام سکھائیے، قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، فقہ پڑھائیے، اور صحابہ کرام کی باتیں پڑھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ تھا وہ ان کو سکھائیے، پڑھائیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام نے جو ان کو حق دیے ہیں وہ صحیح ہیں۔ جو وہ آزادی کی باتیں کرتی ہیں تو وہ آزادی نہیں، لہٰذا وہ آزادی کی بجائے جہنم میں جانا چاہ رہی ہیں۔ تو آج جو بھی عورت اپنے خاوند کو ناشکری والا رویہ اپناتی ہے، اپنے خاوند کی نافرمانی والا رویہ اپناتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ بات بتائی ہے کہ میں نے معراج کی رات بہت زیادہ خواتین کو جہنم میں دیکھا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جہنم میں بہت ہی زیادہ خواتین کی تعداد، ایسا کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے ان خواتین کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنی خاوند کی ہر احسان اور ہر حسن سلوک کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عورت اپنے خاوند سے آزادی چاہ رہی ہے تو وہ جہنم میں جانا چاہ رہی ہے، اور جو عورت اپنے خاوند سے چھٹکارا چاہ رہی ہے تو وہ سیدھا جہنم میں جا رہی ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں بھی نہیں جا رہی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ کی جو رانی ہوتی ہے، خاص اس کو دیکھنے کا حق بھی بادشاہ کو ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے سامنے منظر عام پہ نہیں آتی۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری جو گھر کی رانی ہے اس کو گھر کے باہر یعنی کہ دھکیلا جا رہا ہے، اس کو مارکیٹس میں لیا جا رہا ہے، ان کو آزادی کے نعرے ان کو دیے جا رہے ہیں، اور آزادی حقوق نسواں کے بینرز ان کو پکڑا کر ان کو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ان کے مارچ کرائے جا رہے ہیں۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ تو میں یہ کہوں گا آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی رانی ہے، آپ کی عزت ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو اپنی مالکن بنانا چاہتے ہیں، اپنے دل کی رانی بنانا چاہتے ہیں، اپنی گھر کی ملکہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی پر کسی کی بھی نظر نہیں پڑے، جس طرح ایک بادشاہ کی، جس طرح ایک نواب کی، جس طرح ایک پرنس کی بیوی پہ اوپر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کی بیوی انمول چیز ہے، اس کو سنبھالیے اور اس کو اسلام سکھائیے۔ اور میں بیویوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، خاوندوں کی نافرمانی یا خاوندوں کی ناقدری کرنے کی بجائے آپ تھوڑا ان کو عزت دے کر دیکھیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ عورت تو یہی چاہتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہو وہ بادشاہ ہو، وہ بادشاہ کی رانی بن کے رہے۔ جب وہ بادشاہ کی رانی بنتی ہے تو پھر اپنے خاوند کو غلام بنا کے رہتی ہے، تو وہ پھر غلام والی ہی زندگی گزارتی ہے۔ جب وہ اپنے خاوند کو غلام بنائے گی تو پھر اس کا رویہ بھی غلاموں والا ہوگا، پھر اس کی بیوی بھی غلاموں والے کام کرے گی۔ جس طرح آزادی کی باتیں ہوتی ہیں یہ غلاموں کا کام ہوتا ہے، آزاد خیال اور آزاد لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو میں آپ لوگوں کو ہیپی وومنس ڈے وش تو ضرور کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے اپنے آپ کو دار اسلام میں رکھتے ہوئے جو کام کرنا ہے وہ کریے۔ آپ نے بازار میں جانا ہے، آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے گھر چلانا ہے، آپ نے آفس میں کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے دار اسلام میں رہ کے کریے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe.